नाज़रीन, गजा की जंग एक इलाकाई जंग बन चुकी है। सूरत-ए-हाल रोज बरोज बद से बदतरीन होती चली जा रही है। अब मामलात किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहे हैं और इसराइल के खिलाफ 7 महाज खुल चुके हैं। 7 महाज इसराइल के खिलाफ खुल चुके हैं और रोज बरोज हमलों की जो शिद्दत है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। और अभी हिजबुल्लाह के हवाले से बहुत बड़ी खबरें सामने आ गई हैं। लेबनान बॉर्डर पर कशीदगी इंतहा को पहुंची हुई है। हिजबुल्लाह ने बहुत भारी मिसाइलों के साथ हमला किया है और नेवी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। तो लेबनान बॉर्डर पर सूरत हाल क्या है, इसराइल किस तरह से हिजबुल्लाह को टैकल नहीं कर पा रहा और मामलात वहाँ पर कितने बिगाड़ की तरफ जा चुके हैं, वहाँ पर एक भयानक जंग किस तरह से जारी है और इसराइल क्लूलेस है, उसे कुछ पता नहीं कि हिजबुल्लाह को टैकल किस तरह से किया जाए। और अमेरिका बार बार इनकार कर रहा है इसराइल को हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ने से। तो वहाँ की जो हम तफसीलात है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। गजा जंग से हमारे पास बड़ी खबरें आ चुकी हैं और वहाँ पर कमांडर्स को हलाक किया गया है। जी हाँ, कमांडर को वहाँ पर हलाक किया गया है। तो वहाँ पर जो बड़े हमले और ताज़ा तरीन तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और नाज़रीन, इंडिया से बड़ी खबरें आ गई। इस जंग की हिद्दत जो है वो पूरी दुनिया में पहुँच रही है और इसी तरह इंडिया भी अब उसमें एक तरह से शामिल हो गया। और वो इस तरह के जो उनकी एम्बेसी पर, इसराइली एम्बेसी पर इंडिया में अटैक हुआ था, वहाँ से बहुत बड़ी खबरें सामने आई हैं और पता चला है कि वहाँ से एक लेटर मिला है जो कि इसराइली हुकूमत के नाम है। तो वो लेटर किसने कहाँ से भेजा, फिर जो इंडियन कोस्ट लाइन के साथ इसराइली जहाज़ को निशाना बनाया गया, तो उस पर बड़ी अहम तरीन तफसीलात आ चुकी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फ्रांस ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है, फ्रांस इसराइल के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन ले चुका है, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हम कोशिश करेंगे कि ताज़ा तरीन तफसीलात हैं वो आप तक पहुंचाएं पूरी दयानतदारी के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले आपको लेबनान बॉर्डर पर लिए चलते हैं और लेबनान बॉर्डर पर सूरत हाल पूरी तरह से हिजबुल्लाह के कंट्रोल में है। वहाँ पर वही हो रहा है जो हिजबुल्लाह चाह रहा है। लाखों उनके इसराइली वहाँ से इवैक्यूएट कर चुके हैं, उनके कारोबार, इकॉनमी वहाँ पर तबाह हो चुकी है और हिजबुल्लाह के हमले रोज़ बरोज़ वहाँ पर तेज़ होते चले जा रहे हैं। रोज़ बरोज़ नए हथियार हम हिजबुल्लाह की तरफ से देख रहे हैं और अभी 2-3 जो बड़े हमले में हुए सिर्फ उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। नाज़रीन, पहला जो बड़ा हमला हुआ है वो उनके नेवल हेडक्वार्टर पर हुआ है। ये नेवल हेडक्वार्टर नकूरा जो कि साहिल समंदर के साथ इलाका है, यहाँ पर किया गया है और 18 मिसाइलों के साथ, नाज़रीन 18 मिसाइलों के साथ इस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, जिसमें से 8 मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए गए। इंटरसेप्ट से मुराद उनको हवा में तबाह कर लिया गया, लेकिन जो 10 मिसाइल हैं वो आगे जाकर टकराए एंड देन वहाँ पर मेजर डिस्ट्रक्शन हुई है। तो अभी अगर आप इसराइली मीडिया उठाकर देखें तो वहाँ पर आपको ये इसी हमले की सबसे ज़्यादा जो है वो शोर मिलेगा, क्योंकि ये बहुत गैर मामूली हमला है। और फिर आप देखें कि इसराइली मीडिया पर पूरी सेंसरशिप है, वो वहाँ पर कोई जो हमला हो रहा है उसको रिपोर्ट नहीं कर सकता है सिवाय उसके कि जिसकी मिलिट्री उनको इजाज़त देती है, क्योंकि वहाँ पर इसराइल का नुकसान इतना हो रहा है। रोज़ाना वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स देखे जा रहे हैं जो कि ज़ख्मी और हलाक फ़ौजियों को वहाँ से इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो नुकसान इतना ज़्यादा हो रहा है कि इसराइल नहीं चाहता कि जहाँ गज़ा में मतलब इतनी उनकी हलाकतें हो रही हैं, अब लेबनान से भी यही खबरें हैं, लेबनान बॉर्डर से, कि यहाँ पर भी उनकी इतनी ज़्यादा हलाकतें हो रही हैं, तो वो इतना नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा उनके लिए ख़तरनाक है, इसलिए वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें ना कि उन्होंने अभी तक गज़ा में, आपको पता है सरकारी अदाद-ओ-शुमार उन्होंने कितने माने हैं? 141। ये जब से जंग चली है 141 उन्होंने टोटल माने हैं। और मगरबी मीडिया जो उनका हिमायती मीडिया है वो भी बता चुका है कि ये तादाद किस तरह से हज़ारों में है, ठीक है, लेकिन वो खुद कितने कह रहे हैं? 141 या 45 के करीब है, ठीक है ना। तो इतना गैप है, ये इसलिए इनको झूठी और प्रोपेगेंडानिस्ट आर्मी कहा जाता है कि ये अपना नुकसान छुपाते हैं और अगलों का ज़्यादा बताते हैं। और एक एक्सपर्ट ने कहा है कि इसको 10 से मल्टीप्लाई किया करें, अगर ये अपना जितना नुकसान बताते हैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो एग्जैक्ट नंबर्स आपके पास आएंगे। खैर, तो लेबनान बॉर्डर से भी इनके लिए सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर अगला जो हमला हुआ है नाज़रीन, ये शिबा फार्म्स पर हमला किया गया है। शिबा फार्म्स आप देख लें कि ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ और ये टॉप प्रायोरिटी एरिया है हिजबुल्लाह के लिए। जब भी एक बड़ा हमला होगा, एक बड़ी फुल स्केल जंग छिड़ेगी, जब हिजबुल्लाह मुकम्मल तौर पर इसराइल के अंदर घुसेगी, तो ये वो इलाके हैं शिबा फार्म्स, क्रियात शमूना और बहुत सारे लेबनानी गाँव हैं जो पिछली जंग हुई थी उसमें इसराइल ने अपने कब्जे में ले लिए, तो उनको भी वापस लेना इस वक्त टॉप प्रायोरिटी है। और शिबा फार्म्स पर नाज़रीन 12 मिसाइलों के साथ हमला किया गया, 12 मिसाइलों के साथ, और ये तमाम के तमाम जाकर इन्होंने हिट किया है। और इससे पहले जो साथ क्रियात शमूना का इलाका है वहाँ पर
ایئرپورٹس پر ہی حملہ کیا گیا تھا آج سے 4 دن پہلے، اور وہ ایئرپورٹ جو ہے وہ آؤٹ آف آرڈر ہو چکا ہے۔ یوں اسرائیل کا نقصان تو وہاں پر بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اسرائیل کی جو فورسز ہیں وہ ہائی الرٹ پر ہیں، خاص طور پر جو ایرانی کمانڈر کی شہادت ہوئی ہے اس کے بعد سے لبنان اور گولان ہائٹس والے سائڈ پہ ان کی فورسز ہائی الرٹ پر ہیں، لیکن کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ ہائی الرٹ پر مطلب کر کیا رہی ہیں جب ان پر اتنے حملے ہو رہے ہیں۔ یہی ان کا میڈیا اور پبلک سوال اٹھا رہی ہے کہ ان کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے، ان کے یہ کلو لیس ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ امریکہ ان کو بار بار وارن کر رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ نہیں کرنی۔ ایون 11 اکتوبر کی رات کو جب اسرائیل حملہ کرنے والا تھا اور حزب اللہ اسرائیل کے اندر گھسنے والی تھی تو نتن یاہو نے فی الفور کال کی، 45 منٹ یہ کال جاری رہی، اور اس کے بعد جو ہے وہ نتن یاہو پیچھے ہٹ گیا۔ تو کلیئرٹی نہیں ہے، فورسز ہائی الرٹ پر ہیں، مطلب روزانہ ان کا اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ ڈیفینس پوزیشن میں ہے۔ اس کا کاروبار، اس کی اکانومی، اس کا ٹورزم، اس کی فیکٹریاں، سب چیزیں مطلب تباہ ہو گئی ہیں، اور وہاں پر سیٹلمنٹس تمام جہاں پر لاکھوں لوگ ان کے آباد تھے وہ تمام خالی ہو چکے ہیں۔ ایک سیٹلمنٹ جو ہے وہ 70-80% جو وہ تباہ کر دی گئی ہے۔ جیسے کل میں نے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی کہ صرف ایک سیٹلمنٹ میں 155 میں سے 90 گھر جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں، اور ہر سیٹلمنٹ کا یہی حال ہے۔ اتنا زیادہ نقصان ناظرین ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسرائیل کو نہیں پتا کہ وہ اس کو ٹیکل کس طرح سے کرے، وہ کیا کرے، حزب اللہ کا کیا کرے۔ نہ وہ حملہ کر سکتا ہے، اور نہ وہ جس طرح پیچھے بیٹھا ہوا ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور جیسے خود اس کے ڈیفینس منسٹر نے کہا کہ ہمارے خلاف 7 محاذ کھل چکے ہیں، 7 محاذ یہ ڈیفینس منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہمارے خلاف کھل چکے ہیں، تو وہ کون کون سے محاذ پر جا کر لڑے؟ جس ریاست کے خلاف 7 محاذ کھل جاتے ہیں وہ کس طرح سے اپنے آپ کا دفاع کر سکتی ہے؟ اور یہی چیز ہے کہ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر پائے گا، اور پھر جو ایران کی جانب سے حملہ ہونے والا ہے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کتنا بڑا حملہ ہوگا۔ آج بھی ان کا بیان دیکھیں، آپ دیکھیں نا، بڑا وائس اور بڑا شارپ کلیور کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے یونائٹڈ نیشن کو، ان کے جنرل سیکرٹری کو خط بھیجا ہے کہ ہم پر حملہ ہوا ہے، اینڈ دین وی ہیو اے لیجیٹمیسی ٹو رسپونڈ، ٹھیک ہے، اور ہم یہ رائٹ ریزرو کر رہے ہیں اور ہم رائٹ پلیس پر رائٹ ٹائم پر رسپونڈ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اگر ایران کی حکمت عملی اس جنگ میں دیکھیں تو پوری دنیا حیران ہوئی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے پولیٹیکل کے ساتھ ساتھ چیزوں کو لے کر، مطلب ایسا جذبات میں آ کر انہوں نے فیصلے نہیں کیے، بلکہ بڑے وائزلی اور حکمت عملی کے ساتھ آگے وہ چلے۔ یعنی اسرائیل کی یہ کوشش تھی کہ حزب اللہ فل اسکیل جنگ چھیڑے، اینڈ دین اسرائیل جو ہے وہ امریکن فورسز کو مجبور کرے کہ وہ یہاں پر آئیں، اور امریکن فورسز جو ہیں وہ حزب اللہ اور باقیوں کے خلاف لڑیں۔ لیکن ایران نے اس پوری صورتحال کو سمجھتے ہوئے کہ اسرائیل کو جکڑنا کس طرح ہے اور امریکہ کو کوئی جواز نہیں دینا کہ وہ اس جنگ میں آئے، تو انہوں نے یہ پوری جنگ چھیڑی ہے۔ اب دیکھنا کہ حزب اللہ یمن میں ایک فوجی بھی نہیں کھویا، اور اربوں ڈالر کی جو ان کی نیوی ہے اس کو شکست دی ہے، ان کی اکانومی کو اربوں ڈالر کا نقصان کروا دیا ایک فوجی کھوئے بغیر۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ تو اس حکمت عملی کے ساتھ ایران آگے بڑھ رہا ہے، اور جو حزب اللہ نے حملہ نہیں کیا، فل اسکیل یعنی جنگ نہیں چھیڑی، اندر آ کر انہوں نے پورا ایک فل اسکیل جنگ ہوتی ہے وہ نہیں کی، تو اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ اسرائیل کو جکڑ کے رکھنا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ نقصان ان کا اتنا ہی ہو رہا ہے، اسرائیل کا نقصان اتنا ہی ہو رہا ہے، اس کی لاکھوں فورسز وہاں پر انگیج ہیں، روزانہ تباہی وہاں پر ہو رہی ہے، اکانومی ساری چیزیں وہاں پر تباہ ہو گئی ہیں، لیکن یہ فل اسکیل جنگ بھی نہیں ہے، امریکہ کے پاس، نیٹو کے پاس کوئی جواز بھی نہیں ہے، تو یہ اس کے پیچھے بڑی گہری چیزیں ہیں۔ تو اب ایران بڑی شارپلی آگے چل رہا ہے، جیسے آج ان کا بیان صرف دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو رسپانس ہوگا اٹ وڈ ناٹ بی اے میڈیا رسپانس، کہ صرف یہ میڈیا پر چلنے والی خبریں نہیں ہوں گی بلکہ یہ ایک حقیقی اور ریئل رسپانس ہوگا، لیکن یہ کب ہوگا، کہاں پر ہوگا، یہ رائٹ ہمارے پاس ریزرو ہے۔ تو ایران سے سبھی اسرائیل میں یہ تھنک ٹینک جو ان کے ہیں وہ سارے ڈر رہے ہیں، مغرب میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو کرے گا کسی کو توقع نہیں ہے کہ وہ کیا کرے گا، لیکن وہ بہت کلیور ہے اور وہ بدلہ تو لے گا لیکن اپنے حساب سے لے گا۔ جیسے حزب اللہ کے سربراہ نصر اللہ نے کہا کہ جو سید مساوی کا بدلہ ہے وہ ہم لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب حزب اللہ کو بنانے والے سید مساوی تھے جن کو شہید کیا گیا ہے، تو اس طرح اسرائیل کی یہ اینڈ گیم شروع ہو چکی ہے، یہ اینڈ گیم ہے اسرائیل کا۔ اب دیکھیں نا کہ مزاحمتی تحریک نے انکار کر دیا 2 اسٹیٹ سولوشن سے، انہوں نے کہا ہم نے کوئی 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں ماننا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ فائنل اور فیصلہ کن جنگ ہے، تو ایران نے بھی کہا ہے ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کو نہیں مانتے، تو اٹس مین کہ یہ اینڈ گیم شروع ہو چکا ہے اسرائیل کا۔ اب یہ جنگ لمبا چلے گا لیکن اختتام اس کا اسرائیل کے اینڈ گیم کے ساتھ ہوگا۔ تو اب ذرا آپ کو لیے چلتے ہیں انڈیا کے حوالے سے۔ ناظرین انڈیا کے حوالے سے 2 بہت بڑی خبریں ہیں، چلتے چلتے آپ کو ساتھ مختصراً شیئر کر دیتا ہوں۔ ناظرین پہلی بڑی خبر تو ان کی ایمبیسی کے حوالے سے ہے۔ آپ کو
کو پتا ہے کہ اسرائیلی ایمبیسی پر نیو دہلی میں حملہ کیا گیا ہے اور یہ بہت ہی غیر معمولی حملہ ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پوری دنیا میں اب یہ ایک نئی لہر شروع ہونے والی ہے حملوں کی، اب یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اور جس کے بعد اسرائیلی سفارت خانوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اب یہ اس حوالے سے بہت زیادہ تجسس تھا کہ بھئی یہ حملہ کس نے کیا ہے، یہ کہاں سے ہوا ہے یہ حملہ اور یہ کرنے والا کون ہے۔ اب دیکھیں پچھلی دہائی اٹھا کر دیکھ لیں تو انڈیا میں اس طرح کے حملے نہیں ہوئے ہیں، تو اب یہ بہت عجیب سی صورتحال پیدا ہوگی انڈیا کے لیے بھی، جو کہ نیوٹرل رہنے کی کوشش کر رہا ہے اور تمام جنگوں سے اوائڈ کر کے اپنی جو ایک پالیسی ہے اس کو آگے لے کر چلنا چاہ رہا ہے۔ تو اب ناظرین اس حوالے سے بہت بڑی خبر سامنے ہے اور خبر یہ ناظرین یہ ہے کہ یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں پر 2 لیٹر ملے ہیں، وہاں پر ایمبیسی کے قریب 2 لیٹر ملے ہیں، یہ آپ این ڈی ٹی وی اور باقی سارے انڈین میڈیاز کے آپ کو دکھا رہا ہوں، 2 لیٹر ملے ہیں اور اس کا جو لب لباب ہے، جو ون لائنر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے، غزہ میں جو کچھ تم لوگوں نے کیا یہ اسرائیلی حکومت کے نام یہ خط ہے کہ ہم بدلہ لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہاں پر اس کی انویسٹیگیشن تو چل رہی ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا، کہاں سے کیا، لیکن یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہ ساری ریزنٹمنٹ جو ہے وہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس حوالے سے آ رہی ہے اور یہ ریزنٹمنٹ اب پوری دنیا میں اسرائیل کو فیس کرنا پڑے گی اور یہ سب سے خطرناک سلسلہ، اب حملوں کا سب سے خطرناک سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر ناظرین جو دوسرا معاملہ چلا ہوا ہے جس میں انڈیا پوری طرح سے پھنسا ہوا ہے اور اس کے لیے امتحان ہے کہ ایک طرف اس کا کی پارٹنر امریکہ ہے اور دوسری طرف ایران ہے۔ اب یہ جو انڈین کوسٹل لائن کے ساتھ ایک اسرائیلی جہاز کو تباہ کیا گیا تھا اس پر پینٹاگن نے کہا کہ یہ ایران نے حملہ کیا اور ایران نے کہا کہ نہیں یہ حملہ ہم نے نہیں کیا، تو انڈیا کے لیے دونوں کی پارٹنر ہے۔ اب اس میں انڈیا کی پوزیشن سب سے عام ہے کہ وہ کس کے حق میں بیان دیتا ہے اور کس کے خلاف دیتا ہے، یعنی وہ جو بھی بیان دیتا ہے وہ ایک کے حق میں جائے گا اور دوسرے کے خلاف میں جائے گا، تو انڈیا نہ چاہتے ہوئے بھی اس سب سے مشکل پوزیشن میں پھنس گیا۔ اچھا اب اس معاملے پر پہلا بیان انڈیا کی جانب سے سامنے آیا، رکے ڈیفینس منسٹر نے بیان دیا ہے، انہوں نے کہا جی ہم جو کلپریٹس ہیں ان کو سمندر کی گہرائیوں سے نکالیں گے، ان کو we will find them from the depths of ocean، ٹھیک ہے۔ اب یہ عجیب، اس کے بعد ایک عجیب معاملہ اختیار کر گیا ہے اس بیان کے بعد خاص طور پہ کہ بھائی آپ ایک تو کہہ رہے ہیں کلپریٹ ہیں، پھر سمندر کی گہرائیوں سے نکالیں گے، تو پینٹاگن تو کہہ رہا ہے کہ یہ ایران نے کیا ہے اور ایران کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نے نہیں کیا، تو پھر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، آپ کیا پوزیشن آپ کیا لے رہے ہیں؟ تو یہ معاملہ اور گڑبڑ ہو گیا، مطلب انڈیا اب اس میں اور زیادہ انوالو ہو گیا، زیادہ پھنس گیا کہ بھائی اب یہ کریں تو کریں کیا، یعنی وہ کوئی کلیئرٹی کے ساتھ پوزیشن نہیں لے پا رہا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کلپریٹس کو سمندر کی گہرائیوں سے نکالیں گے، تو کلپریٹ تو پھر پینٹاگن کہہ رہا ہے کہ ان کے مطابق تو یہ حملہ ایران نے کیا ہے اور ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں کیا، تو پھر آپ کو ایک کی سپورٹ تو کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کسی اور گروپ نے کیا ہے تو دین آپ ایران کے موقف کی حمایت کر رہے ہیں اور پینٹاگن کے خلاف ہیں، تو اس طرح انڈیا میں اس میں پھنسا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا اس میں سے کس طرح سے نکلتا ہے۔ بہرحال اب آپ کو غزہ جنگ میں لیے چلتے ہیں اور غزہ سے ناظرین 2 بڑی خبریں مختصراً آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کو پوری صورتحال کا اندازہ ہو جائے۔ غزہ میں جنگ ایک تو پوری شدت کے ساتھ جاری ہے، اس وقت جو بہت زیادہ انٹینسٹی کی وار ہے وہ ساؤتھ میں لڑی جا رہی ہے اور ساؤتھ میں 1 انچ بھی 3 ہفتے ہو گئے ناظرین، 1 انچ بھی یہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ آپ دیکھیں 80 ڈیز پلس ہو چکے ہیں اس جنگ کو اور تمام وسائل استعمال کرنے کے بعد، تمام جو ہے وہ نا بم گرانے کے بعد، نیو یارک ٹائم کے مطابق کوئی ایسا بم نہیں ہے جو اسرائیلی آرمی نے وہاں پر نہ گرایا ہو، تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ اس قابل نہیں ہوئے کہ وہ ساؤتھ کو آگے اندر داخل ہو سکے، 1 انچ بھی آگے بڑھ سکے، تو ان کی ہلاکتیں جو وہ روزانہ ہو رہی ہے ناظرین، یقین مانیے روزانہ سینکڑوں اسرائیلی فوجی وہاں پر ہلاک ہو رہے ہیں۔ صرف آپ دیکھیں نا کل ایک حملہ ہوا اور صرف ایک حملے میں 1 بلڈنگ اڑائی گئی جس میں 40 اسرائیلی فوجی موجود تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طرح کے حملے وہاں پر ہو رہے ہیں۔ ابھی ناظرین ایک کمانڈر کی خبر وہاں سے سامنے آئی ہے، ڈیڈ اسرائیلی آفیسر ہیلڈ دا رینک آف میجر، ا کمپنی کمانڈر ان 931st بٹالین of the Nihal Brigade and the other had the rank of reserve captain in the same battalion۔ تو ایک جناب کمانڈر ہے اور دوسرا کیپٹن ہے جو کہ یہاں پر ہلاک ہوا ہے اور اس کو خود اسرائیلی میڈیا تسلیم کر رہا ہے۔ پھر میں آپ کے سامنے ناظرین ایک اور انتہائی امپورٹنٹ بیان رکھنا چاہ رہا ہوں، صرف ایک بیان سے یہ ڈکلیریشن آف ڈیفیٹ ہے، یہ ان کا ناکامی کا اور شکست کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور یہ بیانات ان کے اندر سے آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یار یہ تھرڈ پارٹی نے رپورٹ کیا تو اس میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ ان کی اپنی زبانی جہاں پر اسرائیل کی عمارت گر رہی ہے، جو اندر بیٹھے، مطلب آپ انڈیا سے ہیں، آپ کینیڈا سے ہیں، آپ پاکستان سے، آپ جہاں سے بھی، آپ کو اپنے حالات کا سب سے زیادہ پتہ ہوگا۔ تو اسی طرح اسرائیلیوں کو پتہ ہے کہ وہ ہار رہے ہیں یا جیت رہے ہیں، تو ان کے جو سب سے ہائی آفیشلز ہیں
ٹھیک ہے نا, وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے لیے. تو ایک بیان صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئرٹی ہو جائے. یہ ان کا فارن سیکرٹری جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, ایون اف دا کرنٹ آپریشنز کنٹینیو انٹل دا اینڈ آف جنوری the war will not achieve its goal of eliminating Hamas and will not return the prisoners. اب یہ ان کا فارن سیکرٹری کتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم اس جنگ کو لمبا بھی کھینچ لیں, بے شک یہ جنوری کے آخر تک بھی لے جائیں, لیکن جو اینڈ گول ہے اس میں مزاحمتی تحریک کو ایلیمینیٹ نہیں کیا جا سکتا, اینڈ جو پرزنر ہیں ان کو واپس نہیں لایا جا سکتا. تو صرف ایک ہی جو حل بچا ہے, جو ہمارے پاس ایک ہی ہے, آج سے 4 مہینوں کے بعد بھی وہی حل ہوگا, اور آج بھی ہمارے پاس یہی حل ہے. اگر آج اپنا لیں گے تو ہمارا اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوگا, اور کل کو بھی ہمیں اپنانا یہی پڑے گا, وہ ہے مذاکرات. ہمیں سرنڈر کرنا پڑے گا, مذاکرات کرنے پڑیں گے, اور وہاں سے مذاکرات کے ذریعے ہم اپنے قیدیوں کو واپس لا سکتے ہیں. جیسے مزاحمتی تحریک نے کہا تھا کہ سارے قرۂ ارض کی فورسز بھی آ جائے نا تو بھی ہم سے ایک قیدی بھی نہیں چھڑا سکتے, تو تمہاری فوج جو کہ ٹک ٹاکر فوج ہے وہ کیا ہے. اب میں آپ کے سامنے صرف ایک ایکسپرٹ کا بیان رکھنے چاہتا ہوں, پھر فرانس کا جو ریئیکشن ہے وہ آپ کو بتاؤں گا, اینڈ دین اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ آپ کو بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ جنگ اب ایکسپینڈ کس طرح سے کر رہی ہے. یہ آپ ایکسپرٹ کا بیان دیکھیے. دا بگ وار ول کم ٹو مڈل ایسٹ مے بی اے بٹ لیٹر بٹ اٹ ول. ہارسز ول ناٹ اسٹاپ. Ships will not enter anymore in Red Sea. The oil prices will go up. Iran will respond to provocations. Collapse of Israel is inevitable. اب یہ ایک ایکسپرٹ کہہ رہا ہے کہ collapse of Israel is inevitable, اور ایک جو بگ وار ہے, جو ایک میگا وار ہے, وہ آنی ہی آنی ہے اور اس کو روکا نہیں جا سکتا. اب آخر میں آپ کو فرانس کے حوالے سے اپڈیٹ کر دیتے ہیں مختصراً ناظرین. فرانس نے یورپ میں, مطلب جو یورپ کی بڑی طاقتیں ہیں, فرانس, جرمنی اور بریٹن, اس میں سب سے زیادہ جو سٹینڈ لیا ہے وہ فرانس نے لیا ہے, اور فرانس نے سب سے پہلے سیز فائر کا مطالبہ کیا. اچھا, فرانس کے حوالے سے آپ کو ایک چیز سمجھنا ضروری ہے. یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے نا, جس کو جیو ورلڈ آرڈر بھی کہا جاتا ہے, اس میں فرانس اس کا حصہ نہیں ہے. یعنی فرانس جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جیوز کا جو انفلوئنس ہے جو کہ پوری دنیا پر ہے, یورپ پر اور خاص طور پر امریکہ پر. حالانکہ جیوز, آپ تو کہتے ہیں نا کہ امریکہ مدد کر رہا ہے, اور بھائی امریکہ تو سارا ان کے تسلط میں ہے, امریکہ تو سارا ان کے انفلوئنس میں ہے. تو جو ایک ملک جو انفلوئنس میں نہیں ہے وہ فرانس ہے. نا فرانس کو انہوں نے بڑی کوشش کیا اس کو انفلوئنس میں لانے کے لیے, تو صرف فرانس ایک ایسا کنٹری ہے جو ان کے انفلوئنس میں نہیں ہے. اور اس لیے آپ باقی یورپ کا, یعنی جو ان کے انفلوئنس میں ہے, اور فرانس کا اگر آپ ریئیکشن دیکھیں تو بالکل مختلف ہوگا. سب سے پہلے میکرون نے کہا سیز فائر, اینڈ دین ان کے جو فارن منسٹر ہیں وہ سب سے پہلی فارن منسٹر ہیں کسی بھی ملک کی جنہوں نے تل اویو میں کھڑے ہو کر کہا کہ سیز فائر ہونا چاہیے, اور اس کا بہت برا منایا اسرائیلی حکومت نے, اور احتجاج ریکارڈ کروایا کہ انہوں نے یہاں پر کھڑے ہو کر سیز فائر کی بات کیوں کیا. پھر ان کے جو فارن منسٹر ہیں وہ لبنان بھی گئیں معاملات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, حزب اللہ سے ملنے کے لیے, لبنانی حکومت سے ملنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور اب میکرون کی جانب سے ایک بہت بڑا اور بیان سامنے آیا. ایک تو آج ہی انہوں نے کہا ہے ان کی فارن منسٹری نے کہ ہم دوبارہ سے سیز فائر کی کال کر رہے ہیں, ہم سیریسلی کنسرنڈ ہیں اس جنگ کے حوالے سے, اور ہم دوبارہ سے سیز فائر کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہم زور دے کر کہہ رہے ہیں کہ فل فار سیز فائر ہونا چاہیے, ورنہ جو معاملات ہیں وہ بہت بگڑ جائیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ٹائم ہیز کم ٹو بین ایکسٹریمسٹ ان ویسٹ بینک. اب یہ بہت بڑی بات کی ہے انہوں نے کہ ویسٹ بینک میں جو اسرائیلی ہیں جو کہ ظلم ڈھا رہے ہیں فلسطینیوں پر, جو آتے ہیں ان کا گھر چھین لیتے ہیں, ان کی فیملیز کو شہید کر دیتے ہیں, ان کی زمینیں چھین رہے ہیں, یعنی اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ آپ کی شاید سوچ ہوگی, تو وہاں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے. تو فرانس یہ کہہ رہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ان کے ویزوں پر پابندی لگائی جائے. تو یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. وہ ممالک, وہ خطہ, وہ کانٹیننٹ جہاں پر اسرائیل کا حمایت کرنا ایک مذہبی فریضہ اور اس پر تنقید کرنا ایک گناہ سمجھا جاتا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ آج ہمیں اسرائیلیوں پر پابندی لگانے کا وقت آ گیا ہے. تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے جو کہ اس وقت یورپ اور پوری دنیا میں آ رہی ہے, اور اسی لیے دنیا بھر کے ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین فاتح ہو چکا ہے, اور فلسطین کی یہ جو فتح ہے اس کو اب ریورس نہیں کیا جا سکتا. اب جنگ یہ چل رہی ہے کہ اسرائیل رہے گا یا نہیں رہے گا, فلسطین کی آزادی ناگزیر ہو چکی ہے. تو یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں, اور اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.